अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए निम्र अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की 45वीं किस्त लेकर आए हैं। कहानी के इस सनसनीखेज मोड़ पर आपके साथ हैं, तो चले देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसने हमेशा गिरफ्तारी के अमकान को मद्देनज़र रखा था, मगर रॉ की तहवील और तशद्दुद क्या होता है, ये उसे तब मालूम हुआ जब उसने खुद को उनकी हिरासत में पाया। एक मुकामी बैंक के बाहर वो अपने मुकर्रर वक्त पे दोस्त से मिलने आया था। दोस्त से मुराद उसका कोई फ्रेंड या अजीज नहीं जिससे उसकी दोस्ती थी, बल्कि वो अपने मुल्क के एजेंट्स को दोस्त कहा करते थे। उस मुकामी दोस्त को उस तक चंद अशिया पहुंचानी थी। वक्त, जगह, सब कुछ दोस्त का मुकर्रर करदा था। वो पहले भी इस साथी जासूस से कई बार मिल चुका था। वो 30-32 बरस का खुश शक्ल सा पाकिस्तानी था, जो भारत में भारतीयों की तरह ही रह रहा था। उसको देखकर कभी जिहान को नहीं लगा था कि यही दोस्त उसको यूं धोखा देगा। वक्त मुकर्रा पर उसे बुलाकर वो खुद नहीं आया। वो उस जगह के करीब ही इंतजार करता रहा। जब तक दोस्त ने नहीं आ जाना था, वो उधर से नहीं जा सकता था। मगर फिर एकदम से पीछे से किसी ने उसके सर पे कुछ दे मारा, और वो ज़र्ब इतनी शदीद थी कि वो चंद लम्हे के लिए वाक़ितन संभल ना सका, और बस वो चंद लम्हे उसे ज़िंदगी के बदतरीन दौर में ले गए। रॉ की तहवील जहन्नम से भी बदतर थी। वो उसके बेहोश होते वजूद को घसीटते ढकेलते उसको अपने साथ ले गए। हाथ आंखें सब बांध दिया था। वो अंधा मफलूज होकर रह गया था। वो इतने सारे एहलकार थे और वो अकेला था। वो उनसे नहीं लड़ सकता था। उस पहली ही ज़रब ने उसे बेबस कर दिया था। कहीं किसी इमारत के अंदर एक काल कोठरी नुमा सेल में ले जाकर उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई। फिर एक ऑफिसर ने उसको बालों से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, मुंह पे लगी टेप उतारी और प्लास की किस्म के आले से उसके हर एक दांत और दाढ़ को बारी बारी खींचा। जैसे ही वो आला नकली दाढ़ पे आया, जहर भरी दाढ़ खींच कर अलग हो गई। ये नकली दाढ़ें लगाने का तरीका दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी में पाया जाता है। सो हर एजेंट को गिरफ्तार करते हुए वो सबसे पहले उसकी दाढ़ अलग करते हैं। सो उन्होंने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करते ही सबसे पहले उसका फरार का वाहिद रास्ता ख़त्म किया। फिर दोबारा से उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ चलाते बाहर ले गए। ऐसी जेलों में कैदी के फरार का हर अमकान ख़त्म करने के लिए कि कहीं वो तफ्तीशी सेल से अपने सेल का फासला और सिमत ना जान ले और उस तरह फरार होने का कोई मंसूबा तरतीब दे ले, उसे हर चंद कदम के लट्टू की तरह घुमाया जाता था, ताकि वो सिमत खो दे और फिर वो आगे चलाते। उसे तरतीब के दौरान बताया गया था कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अपने कदम गिनने चाहिए और आसपास की खुशबू सूंघनी चाहिए, आवाज़ें सुननी चाहिए। उसने यही किया। हर तरफ कहीं ना कोई आवाज़ थी। फिर जब करीबन 60 कदम हो गए, तो वो उसे एक कमरे में ले आए, कुर्सी पे बिठाया और हाथ पांव कुर्सी के साथ बांधे। फिर आंखों से पट्टी उतारी। तारीकी से तेज रोशनी, उसकी आंखें चुंधिया गई। सामने मेज पे एक बड़े रिफ्लेक्टर में लगा बल्ब रोशनी के टॉर्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उसकी रोशनी से आंखों में तकलीफ होती थी। उसने बेख्तियार चेहरा पीछे करके आंखें सुकेड़ी और सामने देखना चाहा। मेज के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, जो अपने होलिये से कोई आला अफसर लगता था। मेज पे एक हैंटर से मिलती जुलती चीज भी रखी। एक तरफ दीवार में शीशा लगा था। जिहान ने जरा सी गर्दन मोड़कर उधर देखा। उसे उस आईने में अपना अक्स नजर आया था, मगर वो जानता था कि ये इसकी तरफ से आईना था, जबकि उसकी दूसरी तरफ ये शीशे का काम दे रहा था। यानी अंदर बैठे आदमी को उसने अपना अक्स नजर आ। लेकिन जो ऑफिसर्स और साइकेट्रिस्ट इस शीशे के पार खड़े होंगे, वो उसको शीशे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें से अंदर का मंजर देख रहे होंगे।
وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ، ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک سپاہی پاکستانی جاسوس ہے اور اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت، وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس کے دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے، وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام: فرید حیات، قومیت: پاکستانی، دین: اسلام، شہر: سیالکوٹ، کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلرز ہیں ہم، ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں، اس نے اپنی اصلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں، اس روب دار آفیسر نے غصے سے کہا تھا۔ بتاؤ، بھارت کس لیے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری۔ ایک، دو، تین، پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والے بدترین ضرب تھے۔ ہاں اب بولو، کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز ماری، ایسے لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پہ پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے میچے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس کے لیے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑی، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنے سیل میں زمین، سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کنپٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پر جم گیا تھا، سر میں گومڑ اور جسم میں کئی جگہ نیل تھے۔ جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بغلوں میں بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے، وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے۔ پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے، یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر اس کو بتانا نہیں، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤں گے نا؟ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولی، ٹھنڈے فرش پر دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دی اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دی جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو زندہ رکھوں گا۔ اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا۔ جہان نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، وہ ساتھ میں زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔
جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو، وہ ہولے سے مسکرایا اور کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر، جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی سورہ نہیں ہے۔ گدھا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرف داری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے، وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کا کال کوٹری کا واحد روز تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سر گرم پانی کی بالٹی میں ڈبویا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، "آئی ایم ناٹ اے اسپائی"، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے اور جس نے چند پیسوں کے لیے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا، اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کی تھی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ اس ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلاتے اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوئی تھی، مگر ایک بات طے تھی، "ہی ول ناٹ سنگ"، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیر دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آنے لگی۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا، پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جان حالت میں سیل کے سخت فرش پہ پھینک کر چلے جاتے، تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں تھا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا، آہستہ آہستہ دن رات برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پر کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ جب کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پر گر جاتی، اسے اس گندی زمین سے کھانا اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت۔ جب کبھی پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان اور محمد علی جناح اور مسلمانوں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اب اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ تاریخ غلیظ سا سیل تھا۔
وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نظروں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی دوبارہ ان سے مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی اسے اپنے کام سے محبت تھی۔ وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سنپولے چھوڑ دیے تھے جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اسی وقت پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھی ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حولیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں۔ وہ چپ چاپ اس کی رواداد سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن تک روز رات ٹارچر سیل قریب ہی تھا۔ وہاں سے اس کی دردناک چیخیں آتی، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی۔ وہاں اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے کر آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کراہ رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم سے جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ اکان رضا، خوبصورت اور طرحدار فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی چنے سے اپنی بھووں کو تراشتے دیکھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بھووں کو نہیں تراشتی تھی، ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد دے بیٹا، اللہ تعالیٰ کی یہ اچھا لگے گا۔ وہ اس نیم بے ہوش لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا، بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی، ابرو بہت صاف تھی۔ اگر وہ ایک ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک ابرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں ابرو تراش کاپو رہا؟ اس نے گلاس پورے کا پورا اس کے چہرے پر انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی،
ایسے اسٹول پجنس اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور اپنی زبان کھول دیں، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ممکن نہ تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پر لے گئے تھے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے۔ پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی، وہاں یہی کیا جائے گا۔ وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا۔ کیا کرے، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے اوکے، آئی ایم اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس کے ساتھی کو گرفتار کر کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں، کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ تو پھر ایک یا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گیا۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پر لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ لے جایا گیا۔ ادھر اس کا 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر تھا۔ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئی کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گری۔ وہ جلدی جلدی معذرت کر کے اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جھان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کی نگرانیوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کو اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کا مخفف لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی جیسے عموماً ہوا
جیسے عموماً ہوا کرتے تھے، شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے جہاں دو مخالف دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی تین لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے گا تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا ویٹ کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھیں۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا۔ وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی، تہوار کا دن، سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر وہ پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہیں۔
یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ تھی جنت کے پتے کی 45ویں قسط۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی کا یہ حصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔